बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इस साराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। माफ़ कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों में शेयर कीजिए। पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए ढेरों दुआएं। शाद रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला की अमान में रहें। गिलगित बल्तिस्तान का जो इंतखाब है वो एक्चुअली तो अब एक इस सिस्टम के गले की हड्डी बन गया है। इतलात ये हैं कि पाकिस्तान में 8 फरवरी को जो कुछ हुआ गिलगित बल्तिस्तान में, उसे रिपीट करने की एक पूरी प्लानिंग मौजूद है। और अगर पीटीआई वहाँ पे इसी तरह डटी रही और पीटीआई ने अगर अपने आप को बैकफुट पे ना लेके गई, तो हो सकता है कि वहाँ पे उनके साथ वही सलूक हो जो समझ लें कि 9 मई के बाद पीटीआई वालों के साथ पाकिस्तान भर में हुआ। एक पीटीआई के लिए एक नया इम्तहान, एक नया मरहला सामने खड़ा है। इत्तलात लेकिन ये हैं कि पीटीआई इस टाइम वहाँ पे क्लीन स्वीप करने की पोजीशन में है, और पीटीआई की मकबूलियत का आलम ये हो गया है कि वहाँ पे अब सूरत हाल ये हो गई कि जो मुखालिफ कैंडिडेट्स हैं उनको अपना बयानिया बनाने या बयानिए के लिए बात करने के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे। एक दिलचस्प मैं आपको वीडियो शेयर करता हूँ। ये कैप्टन सफदर साहब की वीडियो है। कैप्टन सफदर साहब को आप जानते होंगे, मियां नवाज शरीफ साहब के दामाद हैं और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के शोहर हैं, और ये वहाँ पे एक कंपेन कर रहे हैं। और इस कंपेन के दौरान एक दिलचस्प वाक़या हुआ। ज़रा पहले वो वीडियो ज़रा ये देखें। खुश है नवाज शरीफ। आपने अंदाज़ा कर लिया कि आलम ये आ गया है कि अब छोटे बच्चे जो हैं, जेनजी से छोटी नस्ल को क्या कहते हैं भाई, जो अल्फ़ा जो है, मामला हूँ अल्फ़ा तिकर चला गया है। तो उसे 1000 रुपये दे के नवाज शरीफ के नारे लगवाए जा रहे हैं, और उसने 3 दफ़ा नहीं नारा लगाया, और चौथी दफ़ा जिन लाया वो भी ताड़े सामने दे। मैं तो वैसे कहूँगा कि गल अगर अल्फ़ा तिकर आ गई है ना, तो इमरान खान सुलह ही कर लो तो बेहतर है। आपके बस का रोग नहीं है इमरान खान को फेस करना। लेकिन पीटीआई पूरी तरह ये जंग लड़ने को तैयार है, और इतलात ये हैं कि सीएम केपी के ने एक ख़त लिखा है सुप्रीम अपीलेट कौंसिल को, और उन्होंने कहा कि भाईजान ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं ये आइन के ख़िलाफ़ है। एक जमात पे आपने पूरी तरह पाबंदी लगा दी है, और एक दूसरी जमातों को आपने खुल के काम करने का, खुल के इलेक्शन करने का मौका दिया है। एक्चुअली तो मेरे किताबों में गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई को एक कलादम जमात करार दे दिया गया है। मैं तो ये बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में पीटीआई को कलादम जमात करार दे दिया गया, लेकिन ऐलान नहीं करते। आप देख लेना कि इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान के टेलीविज़न के ऊपर नेतन्याहू को दिखाया जा सकता है, उसके मुल्क के झंडे को इसराइल को दिखाया जा सकता है, उस मुल्क की पार्लियामेंट को दिखाया जा सकता है, लेकिन इमरान खान का नाम नहीं दिखाया जा सकता, इमरान खान की कवरेज नहीं दिखाई जा सकती। फिर आप बाहर निकल के पंजाब में एक दफ़ा इमरान खान जिंदाबाद के आपको उठा के ले जाएंगे। इसका मतलब ये कि पंजाब में भी, और आलमोस्ट केपी के अलावा, क्योंकि केपी में उनकी हुकूमत है और आप पूरी कोशिश के बावजूद भी वो हुकूमत ख़त्म नहीं कर पा रहे, तो केपी के अलावा पूरे पाकिस्तान में पीटीआई को एक कलअदम जमात करार दे दिया गया। ऐलान नहीं हो रहा, उसके साथ हर सब कुछ वही हो रहा है जो कलअदम जमात के साथ होता है। लेकिन ये पीटीआई की जड़े कहते हैं ना कि पीटीआई के लीड, मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा कि पीटीआई के लीडर बड़े भगोड़े हैं, बेशरम हैं, और ये हैं वो हैं। लेकिन एक गलती नोट करो तुसी, इस तमाम जबर के बाद 9 मई के बाद पंजाब पुलिस ने लाहौर जो किया को दसन वाली गल नहीं की। लेकिन क्या पीटीआई आज भी पंजाब की सबसे मकबूल जमात नहीं है? क्या पीटीआई में आज अगर इलेक्शन कराया जाए तो क्या पीटीआई पूरे पंजाब में क्लीन स्वीप नहीं करेगी? एनीवे, मैं आगाज़ में ही ज़रा गल लंबी कर गया। मेरे आज के जो वीलॉग है उसके 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो ये कि मरियम साहिबा की गले की मेजर सर्जरी हुई है, इस पे भी मुबारकबाद दी जा रही है कि जो उन्होंने पाकिस्तान में सर्जरी कराई है। खैर बात तो बड़ी है कि उन्होंने पाकिस्तान में सर्जरी कराई, बाहर नहीं गई।
کہا یہ جا رہا تھا کہ وہ جائیں گی جنیوا، لیکن اس کے بعد جناب علی انہوں نے کہا نہیں میں نے یہیں سرجری کرانی ہے، لیکن اطلاعات یہی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی دے، میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے حفظ و مان میں رکھے۔ بھائی میں کیوں کیا نام ہے کسی کے لیے برا چاہوں، ہمارا کسی سے سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، باقی تو ہم میں کسی سے پرسنل دشمنی تو کوئی نہیں ہے، اللہ انہیں صحت تندرستی دے۔ لیکن اطلاعات یہی ہیں کہ اگر اس آپریشن کے مطلوبہ نتائج نہ آئے تو پھر انہیں جنیوا جانا پڑے گا اور وہاں جا کے وہ اپنا علاج کرائیں گی۔ لیکن اس طرف میں آ رہا ہوں، میں گل پھر کسی اس طرف چلی گئی، میں پھر وہ آتا ہوں۔ آج کہتے ہیں جی اسد کیسر صاحب نے سکردو جانا تھا الیکشن کمپین کے سلسلے میں، ذرا تسی اندازہ کرو کہ سسٹم جڑا ہے کتنا کمزور، کتنا یہ حکمران پی ٹی آئی کے سامنے مفلوج ہو گئے۔ اطلاعات یہ ہے کہ اسد کیسر صاحب کو روکنے کے لیے کہ وہ وہاں نہ جائے، وہاں اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر پولیس نے ایک ناکہ لگایا اور ناکہ لگا کے گاڑیوں کو روکنا شروع کر دیا۔ تسی ناکہ لایا کادے لیے لایا ہے، کو پتہ چلے ناکہ لگایا ہے آپ نے اس وجہ سے لگایا ہے، کو اللہ نہ کرے دہشت گردی ہے، کوئی اور ایشو ہے۔ اتنی لمبی لمبی قطاریں وہاں پہ لگ گئیں کہ لگا کہ یہ ایئرپورٹ کا پورا علاقہ ہی سیز ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اسد کیسر صاحب کے پولیس والوں سے ایک مکالمہ ہوا اور اسد کیسر صاحب نے کہا کہ بھائی آپ نے مجھے روکنے کے لیے ساری ٹریفک روک دی اور عوام کو اتنی تکلیف پہنچا رہے، عوام کو تو جانے دیں، آپ نے مجھے پتہ مجھے روکنا ہے، آپ نے مجھے وہاں جانے نہیں دینا سکردو، تو آپ باقیوں کو تو جانے دیں۔ اسی میں اسد رفیق صاحب بھی موجود تھے اور خیر وہ پھر نہیں جا سکے، اور جو جس جہاز میں انہوں نے جانا تھا، غریب آدمی ہے نا، میرے منہ جو جہاز نکلتا نہیں، میں کہنے لگا جس بس میں جانا ہے، پھر میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے تو پھر میں کہنے لگا ٹرین میں کیونکہ جاؤ نہ بس میں سفر کر سکتا ہوں یا ٹرین میں کر سکتا ہوں، جہاز میں تو کبھی اگر زندگی میں موقع مل جائے تو پورے محلے کو میں بتاتا ہوں کہ یار وہ میں ذرا جا رہا ہوں، میں نے جہاز میں جانا ہے، ہمارے لیے جہاز بہت بڑی لگژری ہے۔ اینی وے سعد رفیق صاحب بھی ادھر جا رہے تھے لیکن انہیں بھی نہیں جانے دیا گیا۔ اس سے آپ ذرا اندازہ کر لیں کہ خوف کی سطح پہ طاری ہے، کیونکہ گلگت بلتستان میں کلین سویپ کر چکے پی ٹی آئی۔ یہ اب اس حکومت نے روکنا ہے کہ 8 فروری کو کس طرح یہ ریپیٹ کرے، لیکن اگر گلگت بلتستان میں ایسے ہوا تو بطور صحافی میری کیلکولیشن ہے کہ پی ٹی آئی وہاں پہ بہت سخت رسپونڈ کرے گی۔ اس کی ریزن یہ کہ آپ نے پچھلی دفعہ بھی دیکھا ہوگا کہ آزاد کشمیر میں جو پروٹیسٹ ہوا تھا وہ کیونکہ وہاں کوئی لاہور کی پولیس تو ہے نہیں کہ وہ اندر بڑھ کے تہ پتاس کر دے تو عورتوں کو بھی نہ دیکھے، بہرحال ان کی اپنی ایک پولیس کا ہے، انہوں نے پتہ کہ ہم نے ادھر ہی رہنا ہے ان لوگوں میں، تو اور پھر آزاد کشمیر والوں نے جو کیا تھا وہ آپ کے سامنے، ہمیں 60 روپے کا ابھی بھی یونٹ مل رہا ہے، انہیں میرے خیال 8 روپے کا یونٹ مل رہا ہے۔ تو مجھے یہ اطلاعات سے مراد یہ کہ میری کیلکولیشن ہے کہ اگر 8 فروری دہرایا گیا گلگت بلتستان میں تو وہاں پہ بڑے پیمانے کے اوپر رد عمل سامنے آئے گا، اور یہ پاکستان کے نیریٹو کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا، کیونکہ بھارت کو موقع مل جائے گا باتیں کرنے کا، اور وہ یہ کہنے کی پوزیشن میں آ جائے گا کہ اگر مقبوضہ کشمیر کے انتخابات کے اوپر پاکستان اتنی باتیں کر سکتا ہے، وہاں پہ ظلم و ستم پہ باتیں کر سکتا ہے، تو آزاد کشمیر کے اندر بھی ایک سیاسی جماعت کو دبانے کے لیے اور جعلی انتخابات کرانے کے لیے حکومت پاکستان نے سب کچھ وہی کیا جو وہاں پہ وہ، یہ بڑی خوفناک بات ہے۔ میں اپنے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں، میں لعنت بھیجتا ہوں 100 بار انڈیا کے لابی پہ، انڈیا کے سوچنے والوں پہ، میں تو اپنے پاکستان کے پرسپیکٹیو میں سوچتا ہوں کہ اگر اس طرح کی کوئی بات بنی تو یہ کوئی اچھی علامت تو نہیں ہوگی نا۔ ان حالات کے اندر اس وقت بلاول بھٹو آپ کو نہیں پتا کب سے جا کے وہاں بیٹھ گئے تھے گلگت بلتستان کے الیکشن کے لیے، امیر مقام وہاں پہ موجود ہیں، کیپٹن صفدر وہاں پہ موجود ہے، سعد رفیق وہاں جا رہے ہیں، اور استحکام پاکستان پارٹی کے جو جنرل سیکرٹری ہیں رانا نذیر صاحب وہ پچھلے 1 ماہ سے وہاں ہیں، استحکام پاکستان لاہور کے جو صدر ہیں ملک نصیب وہ وہاں پہ پچھلے 1 ماہ 1.5 ماہ سے ہیں، اور استحکام پاکستان وہاں پہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو سرپرائز دے سکتی ہے، پی ٹی آئی کو تو خیر کیا دینا ہے، کسی نے سرپرائز ان کو دے سکتی ہے۔
تو ان حالات میں پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ بھی وہاں سلوک ہو رہا ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ پاکستان کے وفاق کے لیے کوئی اچھی علامت ہے. اس پہ حکومت کو سوچنا چاہیے. یہ کوئی مذاق نہیں ہو رہا کہ پہلے آپ نے مینڈیٹ پورے پاکستان کا چوری کیا, اب آپ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کا مینڈیٹ چوری کرنے جا رہے ہیں. اس سے اور کچھ نہیں ہوگا سوائے نفرت پھیلنے کے. اگر آپ نفرت افورڈ کرتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے. اچھا جی, دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آج عظمہ بخاری صاحب نے, پنجاب کی سینئر منسٹر نے, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور الحمدللہ ہمارے نیشنل ٹی وی نے وہ پریس کانفرنس تمام چینلز نے باجماعت ہو کے ایک ہی وقت میں کھڑے ہو گئے, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, سب ایک صف میں کھڑے ہو کے انہوں نے وہ پریس کانفرنس دکھائی. اور جب تک دکھائے جب تک بندے کا ٹھڈ نہیں پڑ گیا نا, جب تک وہ دکھاتے رہے. خیر مریم اورنگزیب صاحبہ نے اپنے جتنی ٹرانسفارمیشن کی ہے اس سے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں اور خوبصورتی اور حسن عطا کرے, اور انہوں نے اتنی اپنے پہ محنت کی ہے, میں اس سے نہیں جلتا. اللہ تعالیٰ انہیں اور حسین و جمیل کرے, میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. لیکن جس طرح انہوں نے آج ستھرا پنجاب اور بقرہ عید کے اوپر صفائی کے اوپر 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی پریس کانفرنس میں, مجھے ہانسا آ رہا تھا. ہانسا اپنے آپ پہ آ رہا تھا کہ میں ایک ایسے ملک کا شہری ہوں جہاں پہ ناظم کے لیول کا کام سینئر منسٹر کے جو ہے نا وہ اس پہ 1.5 گھنٹہ پریس کانفرنس کر رہی ہے. اس وقت وہ مریم صاحبہ کے گھر منتقل ہونے اور میجر سرجری کے بعد پریکٹیکلی نگران وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ مریم اورنگزیب ہی ہیں. پہلے بھی وہ کہا یہی جا رہا تھا کہ وہ پنجاب کو چلا رہی تھی اور مریم صاحبہ بھی چلا رہی تھی, لیکن یہ بھی ان کے اوپر کافی وہ تھا. لیکن اب تو آج انہوں نے جس طرح 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لیا, یہ وہی 1.5 گھنٹہ ہے جو مریم صاحبہ کو, مریم نواز صاحبہ کو جو چینلز ہیں انہوں نے مختص کیا ہوا ہے کہ بھائی جان آپ جب بھی بولیں گے آپ پاویں کیا نام ہے الڑ بلڑ باوے دا باوا پتنگ لے آوے گا کہ پتہ نہیں کہ وہ ہے نا پائی پائی تیرے تیل دی کڑھائی تیرے لون دا پتاشا تیری ساس کرے تماشا پائی پائی زور دی. چاہے آپ یہی کہتے رہے نا تو 1.5 گھنٹہ ہم آپ کو یہی دکھا دیں گے, کیونکہ آپ بہرحال دوسری جانب سی ایم کے پی کے چاہے جو مرضی کر لے, الٹ بازیاں لگا لے, اس کو نہیں آپ دکھائیں گے. پھر آپ کہتے ہیں پنجابی میڈیا کو, جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ متعصب میڈیا ہے, پنجابی میڈیا بدبودار میڈیا ہے, تو آپ کو غصہ چڑھتا ہے, آپ کو بہت برا لگتا ہے جب دوسرے صوبے والے کہتے ہیں کہ پنجاب کا میڈیا جو ہے وہ تعصب رکھتا ہے اور وہ دوسرے صوبوں کو حقیر اور چھوٹا سمجھتا ہے, تو آپ کو بہت برا لگتا ہے. کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ اس کا سی ایم سندھ کے حوالے سے کچھ دکھایا ہو کہ انہوں نے اتنا لمبا خطہ ان کو کوئی چھوٹا منسٹر جو ہے وہ کر رہا ہو, یا کے پی ایل تو خیر ورکہ ہی پاڑ دیو نا. لیکن مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو گفتگو کی کہ ستھرا پنجاب ہم نے صفائی کی ہے نا, مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ یار یہ کام تو ناظم کے لیول کے ہیں جو جس پہ آج آپ کریڈٹ لے رہی ہیں. بلدیاتی انتخابات میں یہ جو گفتگو آپ کر رہی تھی یہ تو کسی حلقے کے ناظم کو کرنی چاہیے تھی, جو آپ اپنے فخر سے پوری دنیا میں کہیں کسی نے کبھی آپ نے سنے کہ کسی حکومت نے اپنے صوبے کے اندر صفائی کرنے کے اوپر کہا میرے سانو پھول پاؤ, ساڑھے گلے جھاڑ پاؤ. تو اگر آپ نے یہ کام نہیں کرنا تو آپ آئے کس لیے ہیں؟ پھر آپ یہ اس میں کوئی شک نہیں, وہ مسلسل یہ کہتے نہیں کہ انہوں نے مریم نواز صاحبہ نے پچھلے 3 سال میں جتنا کام کیا ہے پنجاب میں کئی دہائیوں سے نہیں ہوا. تو کئی دہائیوں سے تھا کون اس ملک کا, اس صوبے کا وزیر اعلیٰ؟ نواز شریف صاحب 4 دفعہ, شہباز شریف صاحب میرے خیال 3 دفعہ, حمزہ شہباز 1 دفعہ. وہ کون لوگ ہیں؟ آپ کے چچا اور آپ کے ابو ہی تھے پنجاب کے کرتا دھرتا. اگر پنجاب میں آج تک کام نہیں ہوا تو وہ آپ کی آپ پوچھ لیں گھر, مطلب باہر دی لوڑ ہی کی ہے کسی سے کہنے کی. آپ گھر والوں سے پوچھ لیں کہ چاچا جی تسی کام کیوں نہیں کیتا پنجاب میں, یا ابو آپ نے کیوں نہیں دیکھے میں کتنا کام کر رہی ہوں. مجھے ہنسی آتی ہے کہ بیچارے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے, مجبور ہیں, اللہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے, اظہار بھی مشکل ہے, چپ رہ بھی نہیں سکتے. بہرحال انہوں نے جس طرح کی گفتگو کی
اور انہوں نے کہا کہ وہ مریم صاحبہ بیمار ہیں اور پنجاب کے عوام ہاتھ اٹھا اٹھا کے میں ڈر گیا. میں نے کہا پتہ نہیں ہاتھ اٹھا اٹھا کے کیا دینے لگے, کیونکہ جس طرح پنجاب کے لوگ کو کی زندگی مشکل میں ہے. عید کے اوپر اعلان ہوا کہ جی عید کے 3 دن لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی, اور یقین کریں لاہور میں بدترین لوڈ شیڈنگ ہوئی. کئی علاقوں میں تو کئی گھنٹے نہیں بجلی آئی. میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں لوڈ شیڈنگ ہوئی. مجھے کسی نے کہا کہ لو جی انہوں نے تو کہا تھا کہ 3 دن لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی, تو میں کہا بولے تو تسی ہو جڑے انہوں دی گلاں تے یقین کر دیو. میں تو ان کی کسی بات پہ, مجھے پتہ ہے کہ بھائی جو جھوٹا مینڈیٹ لے کے لوگ آئے ہوں وہ سچ کیسے بول سکتے ہیں. بہرحال اب انہوں نے کہا جی ہاتھ اٹھا اٹھا کے لوگ جو ہیں مریم صاحبہ کو دعائیں دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بھائی انہیں صحت دے, مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے اگر وہ دعائیں دے رہے, لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کون لوگ ہیں جو دعائیں دے رہے ہیں, کیونکہ میرے علم میں تو یہ ہے کہ جو پنجاب کے لوگ ہیں وہ بدترین حالت میں ہیں. بھوک, غربت, بے روزگاری پنجاب میں حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے, شرح غربت بڑھ گئی ہے. پتہ نہیں پھر وہ کون یہ ایسے لوگ ہاتھ اٹھا کے بددعائیں دیتے ہیں یا دعائیں دیتے ہیں, مجھے نہیں پتہ, یہ اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے. کرپشن کے اوپر انہوں نے فرمایا مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہ وزیر اعلیٰ نے یہ کرپشن خود پکڑی ہے, اور انہوں نے کہا یہ کرپشن پکڑی نہیں ہے, یہ پیسے ہم نے واگزار کرائے. ایکتے مجھے سمجھ نہیں آتی, وہ آمنہ شیخ ہے, وہ کہتی ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ آکسفورڈ کے پڑھے نہیں, وہاں سے گریجویٹ. اب انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں عمران خان خوبصورت, مجھے تو کبھی خوبصورت نہیں لگے, مجھے تو کبھی ہینڈسم نہیں لگے. میرا خیال ہے اچھی بات ہے آپ کو نہیں لگے, اور ایک خاتون کے طور پہ آپ کو اسی طرح ہی ہونا چاہیے. ضروری نہیں کہ ہر مرد یہ آپ کو اچھا لگے یا ہینڈسم لگے, یہ واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے, اور اس طرح سوچنا بھی نہیں چاہیے. میرا خیال ہے یہ بھی کوئی گندی بات ہے. بھائی دنیا میں 10,000 لوگ ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے کہا جی یہ پیسے 1 ارب روپے جو ہے وہ نکلوا لیے گئے, یعنی کھادے تے گئے سن نا. اور ہو سکتا ہے آپ نے سمارٹ گیم کھیلی ہو بھائی, کہ آپ کو پتہ ہو کہ گلے پہ جانی ہے, گل تو بہتر ہے کہ ہم پہلے ہی نکلوا لیں. اینی وے آخر میں سن لیں کہ ادھر امریکہ میں امریکی کورٹ نے ٹرمپ صاحب کو کہا ہے کہ آپ نے جو جون ایف کینیڈی سینٹر فار پرفارمنگ آرٹ ہے وہاں پہ اپنا نام بدی لکھوایا ہے, وہ وہاں سے پرچوائیں. مجھے لگتا ہے ٹرمپ کے اندر بھی ایک کوئی چھوٹا سا نا پٹواری چھپا ہوا ہے. بھائی جے ایف آرٹ اکیڈمی کسی کی تسی وہ بدی جا کے اپنے نام لکھوا لیے ہیں, اور اس کے بعد کہا کہ جی پنجاب میں 80% سرکاری ہاسپٹلز کے نام بدل کے نواز شریف ہاسپٹل رکھ دیے گئے. یعنی کہ وہ تصویروں والا معاملہ تو چھوڑ دیں, چلیں مریم صاحبہ نے تصویریں ہر جگہ لگی ہوئی ہیں, اللہ تعالیٰ پر ٹھیک ہے, ان کے پاس پیسے ہیں, گورنمنٹ کے پاس پیسے ہیں, تصویریں چھاپی جاؤ تلوائی جاؤ. نواز شریف صاحب کے نام ہر پروجیکٹ پہ نواز شریف صاحب کا نام لکھوا دو, نواز شریف کڈنی سینٹر, نواز شریف ہاسپٹل, نواز شریف ایجوکیشن سینٹر, جو مرضی. مجھے لگتا ہے ٹرمپ نے بھی یہاں سے سیکھ لیا کہ جی میرا نام بھی جون ایف کینیڈی سینٹر پہ لکھوا دو. لیکن وہاں پہ چونکہ عدالتیں آزاد ہیں, وہاں کے جج جو ہیں خود بیچارے انصاف کے لیے نہیں رولتے پھرتے, تو انہوں نے کہا جی نہ ہٹا ہوں اپنا. آپ کون ہوتے ہیں بھئی یہ نام لگانے والے؟ سینٹر کسی کا, نام کسی کا, تو اسی بدی اپنا پاتا ہے. میرا خیال ہے کہ اب امریکن عدالتوں کو پاکستان میں لے آنا چاہیے, جیسے ہم وہ کرتے ہیں پرائیویٹائز کرتے ہیں نا. میرا خیال ہے ہمیں عدالتیں پرائیویٹائز کر دینی چاہیے, باہر سے جوڈیشری منگائیں گے تو شاید بہتر انصاف کر سکے. صبح کے ویلاگ میں بات ہوگی.